अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सेहत और उनकी मुसलसल जेल में मौजूदगी के हवाले से अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है। तवज्जो उनके इश्यूज़ को मिलनी शुरू हुई है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये मामला अदालतों में है, कुछ उनको रिलीफ मिलती किसी हद तक नज़र आ रही है कि कुछ केसेस जो हैं तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब उनकी पेशी आइंदा महीने में होगी, समाअत हो रही है उसकी। लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं ज़िक्र करना चाह रहा था उन अवामिल का जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका बराह रास्त ताल्लुक़ इमरान ख़ान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक ख़बरें थीं। अब सबसे पहले आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले कोई 14 साबिका गैर मुल्की क्रिकेट कैप्टन्स थे, उन्होंने ख़त लिखा हुकूमत पाकिस्तान को कि वो और ये अपील की कि इमरान ख़ान को मुनासिब इलाज और इंसाफ फराहम किया जाए। इस पे मैं अभी बाद में आता हूँ, लेकिन इसके साथ ही अब फिर ग्रेग चैपल जो कि उन 14 कप्तानों में शामिल थे, उन्होंने अलग से एक मज़मून भी लिखा इमरान ख़ान की शख्सियत के हवाले से, उनके साथ अपनी दोस्ती के मुताल्लिक़। और इसके अलावा फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 फरवरी को कुछ बहस मुबाहिसा हुआ। जो ऐवान बाला है जहाँ जो कि बरतानिया का सेनेट है, वहाँ पे 25 फरवरी को एक बहस मुबाहिसा हुआ और उसमें बाकायदा इमरान ख़ान का मामला ज़ेर बहस आया। इसमें उनकी कैद, सेहत और इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ एक बाज़ाब्ता सवाल उठाया गया। अब ये बहस महज पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर तबसरा नहीं थी बल्कि इंसानी हुकूक़ और कानून पर अमल दरामद और सिफारती ताल्लुकात के तनाजुर में था। अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो गुफ्तगू हुई इमरान ख़ान के हवाले से, उसमें बैरनस अलेक्जेंडर ऑफ क्लेवेनन ने बरतानवी हुकूमत से एक सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान के साथ इमरान ख़ान की सेहत और कानूनी रसाई के मामले पर बात की गई है या नहीं। इस तरह जैक गोल्डस्मिथ ने सवाल उठाया कि इमरान ख़ान को वकला, ख़ानदान और डॉक्टरों तक मुकम्मल रसाई नहीं दी जा रही, उनकी सेहत ख़राब हो रही है और बरतानिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इंसानी हुकूक़ को मरकज़ी हैसियत दे। ये बयान ख़ास तौर पर नुमाया रहा क्योंकि जैक गोल्डस्मिथ ख़ुद भी एक साबिक वज़ीर रह चुके हैं। इस मौके पर हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए बैरनस चैपमैन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन हर कैदी को मुनसिफाना अदालती अमल और तिब्बी सहूलतें मिलनी चाहिए। इंसानी हुकूक़ पर बातचीत जारी रहेगी। और इस गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब ये था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंसानी हुकूक़ के मामलात पर वाज़ेह सिफारती मुकालमा जारी रखे। अब इस बहस की 3 पहलुओं से अहमियत है। एक तो ये ज़ाहिर करती है कि इमरान ख़ान का मामला सिर्फ़ पाकिस्तान का दाखिली मसला नहीं रहा बल्कि इसको बैरूनी ममालिक में भी उठाया जा रहा है। दूसरा, बरतानिया ने इसे सियासी हिमायत की बजाय इंसानी हुकूक़ के ज़ाविये से पेश किया और ये वो इशू है जिसके ऊपर बरतानिया, अमरीका की हुकूमतें ख़ामोश हैं जब से हुकूमत इमरान ख़ान की गई है। यानी अप्रैल 2022 के बाद से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ का ज़िक्र इन 2 मुल्कों की तरफ से बहुत ही कम किया गया, लेकिन पहली मरतबा इंसानी हुकूक़ का मामला इमरान ख़ान के हवाले से ज़रूर उठाया गया है। अब इसके ज़रिए ज़ाहिर है सिफारती दबाव में भी इजाफ़ा हो सकता है और हो सकता है जब बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत हों सिफारती सतह पे किसी भी लिहाज से, तो उसमें भी ये मामला उठाया जा सके। अब क्या इस जो बहस हुई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसका ताल्लुक़ जो साबका 14 क्रिकेट कप्तान हैं उनके ख़त से है? शायद ऐसा ही है क्योंकि उन्होंने भी जो हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा था उसमें इमरान ख़ान के साथ इंसानी वक़ार और तिब्बी सहूलियात, इंसानी वक़ार पे मबनी सलूक और तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के मुतालबात किए गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की डिस्कशन हो या 14 क्रिकेटर्स का ख़त हो, इन दोनों का ज़ोर तिब्बी सहूलत और इंसानी वक़ार पर है। दोनों में मुनसिफाना कानूनी अमल की बात की गई, मगर बरतानवी पार्लियामेंट ने इसे
سفارتی اور پالیسی فریم ورک میں پیش کیا۔ بیانیہ مختلف ہے لیکن بنیادی مطالبات ایک جیسے ہیں۔ اب ایک برطانوی سابقہ ڈپلومیٹ تھے، سفارتکار تھے، برٹش امبیسڈر ٹو ازبیکستان، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کریگ مرے۔ انہوں نے بھی ایک مضمون میں 2-3 مضامین میں عمران خان کے حوالے سے کچھ بات چیت کی، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی سازش تھی، کیونکہ خان امریکہ کے ڈرون حملوں کے خلاف تھے، اور عمران خان کے خلاف سازش، ان کا اقتدار سے ہٹایا جانا اور ان کے حامیوں کی گرفتاری برطانیہ یا امریکہ کی میڈیا میں بہت کم سنجیدگی سے رپورٹ ہوئی۔ یہ کہنا تھا کریگ مرے کا۔ اب میں آ جاتا ہوں گریگ چیپل نے کرک انفو پہ، جو ایک ویب سائٹ ہے، ایک خط لکھا، ایک مضمون لکھا ہے، اور اس میں بڑے زبردست قسم کا انہوں نے احاطہ کیا ہے عمران خان کے لیے انہوں نے خط کیوں لکھا باقی 13 کپتانوں کے ہمراہ، اور کیوں ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے اپنے پرانے دوست اور حریف عمران خان کے گرد موجود سنگین حالات کی خبر ملی تو مجھے احساس ہوا کہ جنگل میں جلتا ایک چراغ کافی نہیں ہوگا۔ کرکٹ کے عظیم ستاروں میں سے ایک کے گرد گہرے اندھیرے کو چیرنے کے لیے مجھے آوازوں کا قافلہ جمع کرنا تھا، کپتانوں کا ایک ایسا اجتماعی گروہ جس کی مشترکہ تاریخ سیاسی بے حسی کی آندھی میں نظر انداز نہ کی جا سکے۔ میں عمران خان کو کئی دہائیوں سے جانتا ہوں اور ہمارا تعلق ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی رہا ہے، جو باؤنڈری لائن سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔ ہم پہلے حریف تھے ٹیسٹ کرکٹ کے میدان میں، جہاں کردار تیز گیند بازی اور ذہنی مضبوطی کی بھٹی میں ڈھلتا ہے۔ بڑا دلچسپ ایک احاطہ کیا، دلچسپ انداز میں یہ تحریر ہے گریگ چیپل کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بے پناہ کشش رکھنے والا اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ارادے کا مالک یاد ہے۔ وہ ایسا رہنما تھا جو صرف اپنی ٹیم کی قیادت نہیں کرتا تھا بلکہ ایک قوم کو متاثر کرتا تھا۔ جب اس نے 1992 میں پاکستان کو تاریخی ورلڈ کپ جتوایا تو اس نے ایسی ثابت قدمی دکھائی جو اس کی زندگی کی پہچان بن گئی۔ اس لیے وہ ٹرافی اپنی ذات کی نمائش کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ملک بھر میں گھمائی اس نے کہ وہ عظمت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سفر کے دوران کسانوں اور عام لوگوں سے سنی کہانیوں نے اس کے دل کو چھو لیا اور اس کے سیاسی مستقبل کے بیج بو دیے۔ ہماری رائے، گریگ چیپل کہتے ہیں، کھیل کے دن ختم ہونے کے بعد بھی ملتی ہیں۔ 2004 میں میں لاہور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کوچنگ کر رہا تھا تو ایک ڈنر پہ ہم نے اکٹھے، ہماری محفل تھی اس میں، اور میں نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ خود کو اتنے غیر یقینی میدان یعنی سیاست میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب سادہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا ملک وہ بنے جو اس کے میں بننے کی صلاحیت ہے۔ اس نے زندگی اور سیاست کے 7 سالہ چکروں کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر ایک چکر چھوٹ بھی جائے تو وہ اگلے کا انتظار کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ 3 چکروں میں وہ اپنی جماعت کو اقتدار تک لے آئے گا۔ اس کی پیش بینی حیران کن تھی کیونکہ تقریباً اسی وقت کے مطابق وہ اپنے ملک کے اعلیٰ ترین منصب تک پھر پہنچا بھی۔ پھر آخری ملاقات گریگ چیپل کی فروری 2020 میں ہوئی جب ویوین رچرڈز اور شین واٹسن کے ہمراہ وہ اسلام آباد میں عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملے۔ کوئی 45 منٹ تک ان کی یہ ملاقات رہی، اور گریگ چیپل کہتے ہیں کہ ملاقات کے دوران چیف آف سٹاف بار بار کمرے میں آ کر ان کی انتظار کرنے والے ملاقاتیوں کا ذکر کرتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایکچولی سینئر امریکی اور سعودی حکام ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن عمران خان مسکرا کر کہتا رہا کہ اس دفتر میں آنے کے بعد اتنا لطف نہیں آیا تھا۔ تب بھی وہ اپنے اوپر پڑنے والے شدید دباؤ اور آنے والی گرمی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے اسی ٹھہراؤ سے قبول کیا اور جو ایسے ہی ٹھہراؤ کے ساتھ جیسے کہ وہ نئی گیند کا سامنا وکٹ پر کرتا تھا۔ آج یہ گریگ چیپل کے الفاظ ہیں، وہی زندہ دل اور باوقار رہنما ایسی جگہ قید ہے جسے رپورٹس کے مطابق سزائے موت کی کوٹلی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ 2023 سے جیل میں ہے، 186 قانونی مقدمات کے طوفان کا سامنا کرتے ہوئے۔ ایک ایسی سزا جو اس عمر میں عملاً عمر قید کے مترادف ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن اس کی صحت سے متعلق خبریں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، دائیں آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اسے تنہائی میں رکھا گیا ہے، جسے عالمی انسانی حقوق تنظیمیں تشدد کے مترادف قرار دیتی ہیں۔
یہ کسی سابق قومی رہنما کے شایان نشان سلوک نہیں، نہ ہی اس عالمی کھیل کے آئیکن کے لیے جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اگر ہم اپنے ہی کسی ساتھی کو اس طرح غائب ہونے دیں تو پھر ہم کھیل کی روح کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مشترکہ تاریخ کو ان ہاتھوں میں لے رہے ہیں جو کھیل کی اقدار کو نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے باقی کپتان ساتھیوں کے ساتھ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ رابطہ کر کے پھر یہ ہم نے ایک خط حکومت پاکستان کو لکھا۔ تو جناب یہ وہ خط ہے جو گریگ چیپل نے، یعنی آسٹریلیا کے سابقہ کیپٹن نے باقی 13 کپتانوں کے ساتھ مل کر لکھا، اور اس سے ایک اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ان کپتانوں نے خط لکھا حکومت پاکستان کو، اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز لندن میں یہ بحث ہوئی، کریگ مرے ایک سابقہ برٹش ایمبیسڈر نے اس حوالے سے بھی جو اظہار خیال کیا اس کے بعد پاکستان میں عمران خان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کا کچھ ازالہ ہوگا؟ کیا اس کا کچھ اثر پڑے گا ہمارے حکمرانوں پہ، ہمارے نظام پہ، تاکہ اس کے لیے کوئی ریلیف پیدا کی جائے؟ جس طرح گریگ چیپل نے لکھا کہ جس انداز میں وہ قید ہے، تو جس عمر میں ہے، عمر کے جس حصے میں ہے عمران خان، تو ایسے میں موجودہ جیل کی صورتحال عمر قید کے مترادف ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بڑی کمفرٹ کا زمانہ ہوتا ہے جب لوگ سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی، لیکن ایک قوم کی خاطر ایک سابقہ کرکٹ کپتان اس وقت جیل میں ہے، اور اس نے وہ بیانیہ اختیار کرنے سے انکار کیا ہے جو حکومت کی خواہش ہے کہ آپ 2024 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کو بھول کے اب آگے کی بات کریں، یعنی موجودہ حکومت کو تسلیم کریں اور نتائج کے حوالے سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، اور اس نظام کی جو لیجیٹمیسی ہے اس کو بھی نشانہ نہ بنائیں، تو پھر شاید کوئی ریلیف مل سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب تک عمران خان نے جس سے انکار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس انکار کے باوجود جو کچھ بین الاقوامی سطح پہ عمران خان کے حق میں جو خسر پھسر شروع ہوئی ہے، چمے گوئیاں شروع ہوئی ہیں، کیا اس کا اثر ہمارے نظام پر پڑتا ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں عمران خان کو کوئی ریلیف ملتی ہے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ۔